अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस्लाम लाने के बाद मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ी नेमत ईमान का मिलना है। एक आदमी में दाखिल में, ज़ाहिर में, मादे में, अखलाक बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी मुसलमान के लिए अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, तो बिला खौफ तरदीद ये है कि सबसे बड़ी नेमत ईमान है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, उनके कौल है इन्नल्लाह युतिल माल मन युहिब्बु व मन ला युहिब्ब। अल्लाह माल उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उससे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। दोनों को माल मिल जाता है। फ़िरौन को मिल गया, कारून को मिल गया, नमरूद को मिल गया। ये माल का मिलना महबूबियत की निशानी नहीं, माल का छिन जाना अल्लाह की नज़रों में गिर जाने की निशानी नहीं। इन्नल्लाह युतिल माल मन युहिब्बु व मन ला युहिब्ब। अल्लाह उसको भी माल देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उसको भी देता है जिससे नहीं करता। वलाकिन युतल ईमान इल्ला मन अहब, लेकिन ईमान उसे देता है जिससे मोहब्बत करता है। तो ईमान का मिल जाना सबसे बड़ी नेमत। अगर ईमान नहीं मिला, इस्लाम मिल गया, ईमान नहीं मिला, तो ऐसे है जैसे एक आदमी लाश हो। एक आदमी आपसे कहता है आपको एक हिरन दूँ, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, खुशी होगी, कहे मरा हुआ। एक आदमी कहता है आपको सफ़ेद मोर दूँ, जोड़ा है, कह दे दें, कि है मरा हुआ। तो जिस तरह मरे होने के बाद मोर, हिरन सारी कशिश खो बैठता है, ईमान के बगैर आदमी मरा हुआ है। किसी कबीले का है, किसी खित्ते का है, किसी ज़माने का है, किसी हैसियत का है, अल्लाह की कसम वो लाश है, डेड बॉडी है, मैयत है, बदबू है, ताफ़ुन है, बदबू फैल जाती है। जिस तरह एक आदमी से रूह निकल जाए तो 3 साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई आदमी किसी से रूह निकल गई, उससे फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। रूह निकल गई, उसमें खौफ भर जाता है। रूह निकल जाए, उससे ताफ़ुन पैदा होता है। बदबू कैसे पैदा होती है, खौफ कैसे आता है, जिस चीज़ से रूह निकल जाए। तो आदमी की रूह, मुसलमान की रूह ईमान है। अगर ईमान निकल जाए तो ताजिर से खौफ आता है, काश्तकार से खौफ आता है, बूढ़े से खौफ आता है, दाढ़ी वाले से खौफ आता है। और अगर ईमान आ जाए तो जन्नत ही जन्नत है। इसलिए अल्लाह ने सहाबा की तारीफ़ की, हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम। हमने तुम्हारे दिलों में ईमान डाल दिया। अब ईमान क्या है? ये जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आएँ दुकानें फ़लसफ़े से। हमारे यहाँ कम नसीबी से ईमान और इस्लाम मुतरादिफ है। हालांकि हदीस जिब्रील जो बुखारी में भी आती है, ग़ालिबन मुस्लिम में भी है, उसमें आगे पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। अलग अलग सवाल किए। जिब्रील आया मस्जिद नबी में, मदीना मुनव्वरा में, उसने कहा लेकिन मल ईमान, ईमान क्या है। फिर कहा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। फिर पूछा मल एहसान, एहसान क्या है। तो इस्लाम और चीज़ है, एहसान और चीज़ है, ईमान और चीज़ है। मैंने कहा था मदीना मुनव्वरा के बदू ने कहा क़ालतिल अराबु आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कुल लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम इस्लाम लाए हो। इस दौर के मुसलमान की तरक्की के न करने की बुनियादी वजह ईमान और इस्लाम को यकसां समझना है। पैदा हुए, अजान आई, तकबीर हुई, मुसलमान हो गए, बस जन्नत के वारिस बन गए। हालांकि ईमान और इस्लाम में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है। भाई ईमान क्या है? इस्लाम तो ये है कलमा पढ़ा। काफिर के लिए बड़ी नेमत क्या है? उसको इस्लाम मिल जाए। मुसलमान के लिए बड़ी नेमत क्या है? कि उसको इस्लाम के बाद ईमान मिल जाए। अब ईमान क्या है, मैं थोड़ी सी वजाहत इस पर करना चाहता हूँ। इस दौर में जो परेशानी आई खड़ी है हमारे मामलात में, अखलाकियात में, माशरत में, काफिर इस्लाम नहीं ला रहा, मुसलमान में खुशबू पैदा नहीं हो रही, माशरे में अमन नहीं आ रहा, तो उसकी बुनियाद ये है कि हम ईमान पर नहीं आना चाह रहे। अल्लाह के नज़दीक ईमान मोतबर है, इस्लाम इतना मोतबर नहीं जितना ईमान मोतबर है। अब ईमान क्या है? जब कोई आदमी पैदा होता है कायनात में तो जाहिल पैदा होता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैय्या। कुरान कहता है हमने तुम्हें माओं के पेटों से इसलिए निकाला, इस तरह निकाला कि तुम जाहिल थे। दुनिया में कोई शख्स पढ़ा लिखा मुहद्दिस, फ़कीह, आलिम, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पोस्ट डॉक्टर करके नहीं आता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैय्या। तुम्हें कायनात में किसी चीज़ का इल्म भी नहीं होता। फिर इल्म देने के लिए अल्लाह ने 5 किस्म के लेबॉर्ट्री इंसान के अंदर रखी हैं। 5 किस्म के औजार या 5 किस्म के आज़ार रखे हैं जिससे आदमी कायनात में आके इल्म को सक करता है, इल्म को हासिल करता है। उन 5 चीज़ों को हवा से खमसा कहते हैं। हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, ज़ुबान है। इन चीज़ों के ज़रिए आदमी को इल्म होता है। चीज़ सख्त है या नरम तो हाथ बताएगा, सफ़ेद है या स्याह आँख बताएगी, खुशबू कम है या ज़्यादा नाक बताएगी, कड़वी है तुरश है ज़ुबान बताएगी, आवाज़ फटी हुई है या आवाज़ मुलायम है कान बताएंगे। तो ये 5 आलात हैं जो कुदरत ने इंसान में रखे हैं।
ان کے ذریعے، ان کو 5 سینسز کہتے ہیں، یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں، کافروں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیے ہیں۔ کائنات میں ایجادات، اکتشافات، مشاہدات کا سارا ذریعہ یہ حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ آدمی آ کر آنکھ کو استعمال کرتا ہے، زبان کو استعمال کرتا ہے، کان کو استعمال کرتا ہے، ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، ناک کو استعمال کرتا ہے، تو پھر معلومات آہستہ آہستہ اس کے کان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ معلومات جو حواس خمسہ کے ذریعے ملے اس کو مشاہداتی علم کہتے ہیں۔ یہ پکا نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا، یہ بدلتا رہتا ہے، شیک ہوتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ علم جو انسان کائنات میں آ کر آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجرباتی علم۔ اس کے علاوہ ایک علم اور ہوتا ہے جو ان چیزوں کے بغیر ملتا ہے، وہ پھر غور سے بات سن لیں کہ جو علم ان ہاتھوں سے ملے، کان سے، جس کو میں نے کہا حواس خمسہ، اس سے ملے، اس کو مشاہداتی علم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک علم اور ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہیں آتا، نہ چھو کے، نہ چکھ کے، نہ سونگ کے، نہ پکڑ کے، نہ سن کے، اس کو مغیبات کہتے ہیں۔ وہ انبیاء کے ذریعے ملتا ہے۔ نبی ایک ایسا علم لاتے ہیں جس کو آدمی کہے کہ جو آپ علم لائے ہیں ہم ہاتھ سے مس کر سکتے ہیں، کہنے کے نہیں، کان سے سن سکتے ہیں، کہنے کے نہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ علم جو نبی اللہ سے بذریعہ وحی لاتے ہیں اور انسان کے حواس خمسہ میں، 5 سینسز میں نہیں آتا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں جو ہمارے بچپن میں ہم کہتے تھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر، وہ جو مغیبات کی فہرست ہے۔ تو نبیوں کے ذریعے عطا ہونے والے علم کو یقینی طور پر مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے ملنے والے علم کو مان لینا، اس کو مشاہدات کہتے ہیں۔ یہ جانور میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں 2 قسم کے علم عطا کیے، ایمان۔ تو یہ جو نبیوں کے ذریعے علم ملتا ہے اس کو مغیبات بھی کہتے ہیں، اس کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ اگر یہ مغیبات کا علم دماغ میں ٹھہر جائے تو عقائد بن جاتا ہے، دل میں اتر جائے تو ایمان بن جاتا ہے۔ عقائد اور ایمان میں اہل علم نے یہ فرق لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ ہاں، کہ نبی کو مانتے ہیں آخری کا ہاں، فرشتوں کو مانتے ہیں ہاں، تو جب مان لیا دماغ سے تو عقیدہ ہو گیا، اور جب وہ ان کا یقین دل میں اتر گیا تو وہ ایمان بن گیا۔ اب یہ ایمان کیسے حاصل ہو؟ چونکہ مسلمان کی طاقت، قوت، شوکت، عزت، سطوت، اڑان، بلندی، معراج، پاکیزگی، طہارت، سارا کچھ ایمان سے ہے۔ کئی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عقائد مضبوط ہونے چاہیے، تو عقائد اگر ایمان نہ بنے تو پھر عقائد کا بھی اس درجے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدے سے خالی نہیں ہے، ایک چیز کو دماغ نے اون کر لیا، دماغ نے تسلیم کر لیا، لاجک نے مان لیا، لیکن دل میں نہیں آ رہی، ہم کہیں گے یہ عقیدہ ہے، ایمان نہیں بنا۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو ایمان، کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا تھا؟ فرمایا ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، الایمان یزید و ینقص۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 5 روپے ہیں، دوسرے کے پاس 50 روپے ہیں، تیسرے کے پاس 1000 روپے ہیں، تو جس طرح مال گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اصحاب کہف جب گئے تو انہوں نے کہا آمنوا بربہم زدناہم انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف جوان تھے، ہم پہ ایمان لے اور ہم ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ ایمان اوپر بھی جاتا ہے، ایمان نیچے بھی جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی ایمان ہے، سیدنا فاروق اعظم کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی آکسیجن پہ لگا ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے، ایک آدمی اکھاڑے میں ورزش کر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، ایک آدمی کے جیب میں 1000 روپے ہے وہ بھی مالدار ہے، ایک آدمی کے پاس 10 خرب روپے ہے وہ بھی مالدار، لیکن دونوں کے مالدار میں ہونے میں فرق ہے۔ اس طرح ایمان میں بھی ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا ایمان، ان کا حبب الیکم الایمان، تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایمان کیسے بڑھائیں، ایمان کا کیا؟ کیونکہ مسلمان کی ساری عزت اٹھان مال سے نہیں، پیسے سے نہیں، عہدے سے نہیں، گریڈ سے نہیں، ڈگری سے نہیں، ان سے نہیں۔ مسلمان کی طاقت کا پہلی صدی میں یہ ایک کنسپٹ تھا کہ جس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا وہ اصل مسلمان طاقتور ہوگا۔ اب ایمان کیسے بڑھا تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایمان کیسے بڑھے۔ آپ نے فرمایا جس طرح کپڑا مسلسل استعمال کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، آپ صبح کپڑا پہنتے ہیں، شام کو کپڑا پہنے، 6 مہینے کے بعد کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، جس طرح کپڑا مسلسل استعمال کے بعد نقوش مدم پڑ جاتے ہیں، اس میں میل آ جاتی ہے، اس طرح ایمان بھی غیر ایمانی ماحول میں رہ کر اس کے نقوش مدم پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایمان والا ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا، اور وہ بھی ایمان والا ہے جو معذور اور دوسرے محلے میں اور مسجد میں آ جاتے ہیں، دونوں ایمان والے، لیکن دونوں کے ایمان کا سٹیٹس اور گریڈ فرق ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس کو مسجد تک نہیں لا سکا اور اس کا ایمان اس کو میدان جہاد میں لے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کرو، ٹیوننگ کرو، اوورہالنگ کرو، برین واشنگ کرو، دھلائی کرو، پاکیزہ کرو، واشنگ مشین میں ڈالو، اس کے تانے بانے میں پھنسی ہوئی میل کو دور کرو۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو عقیدے پہ خوش ہوتے ہیں، عقیدہ اگر ایمان پہ نہیں لاتا
تو عملی دنیا میں یہ آدمی پٹ جاتا ہے. کئی لوگ جن کو پوچھے آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کیا مانتے ہیں کرنے کے نہیں, لیکن ان کی تجارت میں دیکھا جائے تو جھوٹ ہے, ان کے زراعت میں دیکھا جائے تو بیٹیوں کا حق مارتے ہیں, ان کو دفتر میں دیکھا جائے تو رشوت لیتے ہیں, اور ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو بد نظر ہیں, بدگو ہیں, بد سماعت ہیں. عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ایمان کمزور ہے. اللہ کے ہاں ایمان اصل ویلیوبل چیز ہے. اس لیے فرمایا جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ نے کہا کیف نجدد ایماننا, ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ فرمایا اکثر بقول لا الہ الا اللہ, اللہ کے مذاکرے کیا کرو, اللہ کی باتیں کیا کرو, اللہ کے تذکرے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے مذاکرہ. میں نے تسبیح پکڑی, مسجد کے کونے میں گیا, اللہ 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 کیا, یہ ذکر ہے. ذکر بھی قیمتی ہے. مذاکرہ یہ ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھا اور اس کو کہا آؤ میں تمہیں اللہ کی باتیں کروں, اللہ کی سماعت کی, بصارت کی, قدرت کی, طاقت کی, ہیبت کی, سطوت کی, اللہ کے بصیر ہونے کی, علیم ہونے کی, خبیر ہونے کی, بے پناہ اختیارات کی. تو کچھ دوسرے سے اللہ کی بات کرنا یہ مذاکرہ ہے. تنہا اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر ہے. ذکر بھی آدمی کو پاک کرتا ہے, مذاکرہ بھی آدمی کو پاک کرتا ہے, لیکن مذاکرہ کئیوں کو پاک. ابھی میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ مذاکرہ ہے. میرے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مذاکرہ کر رہا ہو تو دین کی مجلس میں ذکر نہ کیا کرو, ذکر نہ کرو. جب آدمی کو مذاکرہ کر رہا ہے, ایک آدمی تسبیح کر رہا ہے, لگا ہوا تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جب دین کا مذاکرہ ہو رہا ہو تو ذکر چھوڑ دو. کیوں کہ ذکر کی وجہ سے تم مذاکرے کو دھیان سے سن نہیں سکو گے. اس لیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو قرآن بند کر دو. کیوں؟ اس لیے لکھا ہے کہ دین کی مجلس میں بات سنتے ہوئے کسی کا تسبیح کرنا مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟ کہ وہ ذکر سے مذاکرے میں غفلت آ رہی ہے. وہ ذکر میں, حالانکہ مذاکرہ اس کے ذکر کی کمی کو پورا کر رہا ہے. مذاکرہ ہے اس لیے کہ ذکر کی کمی کو پورا کیا جائے. اب آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کرو, دھو صاف کرو, ٹیوننگ کرو. صاحب نے کہا کیف نجدد ایماننا, کیسے کریں تازہ ایمان کو؟ آپ فرمائیں اکثر بقول لا الہ الا اللہ, اکثر اللہ کی باتیں کیا کرو. اللہ کی باتوں کے کرنے سے, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاذ کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں معاذ ہمارا ایمان تازہ کرو. اب حضرت عمر رضی اللہ جیسے صحابی عہد نبوت مدینہ کا اندر مسجد نبوی, اور حضرت عمر ہاتھ پکڑ کہہ رہے ہیں کہ معاذ ہمارا ایمان تازہ کرو, ہمیں اللہ کی باتیں بتاؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ صحابہ کا ہاتھ پکڑ کہتے آؤ اللہ پر ایمان لیں, اور اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے. تو اس دور میں ایمان کی کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے اللہ کے مذاکرے کوئی نہیں. روس کی باتیں, چین کی باتیں, جاپان کی باتیں, ڈالر کی باتیں, یورو کی باتیں, درہم کی باتیں, مسلم لیگ کی باتیں, پی ٹی آئی کی باتیں, گرمی کی باتیں, سردی کی باتیں, اللہ کی بات کوئی نہیں. تو ایمان کی افزائش کا, نمائش کا, قدر و قیمت کا, بڑھوتری کا, طاقت کا واحد ذریعہ ہے کہ غیر اللہ کی باتیں چھوڑ دو. جس آدمی کا ایمان کمزور ہو اس کو پرہیز کے طور پر انسانوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بڑا مالدار ہے, فلاں بڑی پارٹی ہے, فلاں بڑی سامی ہے. جس طرح جس کو نزلہ اور اس کو اچار نہیں کھانا چاہیے, حالانکہ اچار برا نہیں ہے, لیکن کہا جائے گا کہ تیرا سسٹم خراب ہے, تیرا اچار کھانے سے تیرا نزلہ اور بڑھ جائے گا. جس آدمی کا ایمان کمزور ہو اس کو میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے, لوگوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, چیزوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کے لیے ایسے ہی ہے, ایمان اور کمزور ہو جائے گا, ضعیف ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, پھر وہ غلط کام کرنے پہ آ جائے گا. اب صحابہ نے کہا جی کیسے ایمان مضبوط کرے؟ میں نے کہا نا اسلام اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. اس دور کی غلطی بالعموم یہ ہے جس نے کہ میں مسلمان ہوں سو میں مومن ہوں, حالانکہ مسلمان اور مومن میں اتنا بڑا فرق ہے, مت پوچھیں. اب ایمان کیسے لائیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی باتیں کریں. اب اللہ کی باتیں کیسے کریں؟ تو اللہ کی باتوں کے دو طریقے میں عرض کر دیتا ہوں. آیات میں, کائنات میں اللہ کی قدرت کو جاننے کے لیے کہ میرا دل دماغ, میرا انگ انگ, میرا رگ رگ, نس نس, شعور لا شعور اللہ کی عظمت سے بھر جائے, اور کائنات میں کسی چیز پہ نظر نہ جمے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, جس کو اقبال کہتا ہے نا عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی طاقت, ہیبت, قدرت, طاقت, سطوت کی اتنی باتیں کرو کہ پھر کسی کی دل میں عظمت نہ ہے, تاثیر نہ ہے, قوت نہ ہے, روب نہ ہے, خوف نہ ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. اب قرآن مجید ظفر علی خان کی ایک نظم ہے کہ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو ایمان بڑھانے کے لیے یہ آیات ہیں یا کائنات ہے, دونوں چیزوں سے ایمان بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو دو چار آیات سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی طاقت آ جائے گی. ہمارے اللہ کی بات کوئی نہیں ہوتی, غیر اللہ کی باتیں اتنی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسا ٹیپ ریکارڈر ہو جو پورے فیصل آباد کے 90 لاکھ لوگوں کی صبح شام کی ریکارڈنگ کر سکے تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف اللہ کی بات نہیں ہوگی, باقی ہر ایک کی بات ہوگی.
اتنی باتیں غیر اللہ کی ہیں کہ کائنات میں تعفن ہے، کائنات میں نحوست ہے، کائنات میں غلاظت ہے، کائنات میں بدبو ہے، ہمارے دل وہم سے خوف سے بھرے پڑے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی غیر اللہ کی یادیں ایسے آتی ہیں جیسے بلندی سے نشیب پہ پانی آتا ہے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی باتیں اتنی ہوئی کہ ہمارا رکوع، ہمارا قیام، ہمارا طواف، ہمارا ملتزم، ہمارا مینا، ہمارا مزر، میں نے خود دیکھا مینا کے اندر کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، میں نے خود دیکھا یعنی مینا کے خیموں میں تاش کھیل رہے تھے۔ باقی مینا کے خیمے میں پیسے کی بات، امریکہ کی بات، روس کی بات، شام کی بات، چین کی بات وہ اتنی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے حج کو کنڈیم کیا، مذمت کی، حج پہ جاتے تھے اسلام سے پہلے، اور اللہ نے ان کے کنڈیم کرنے کی وجہ بتائی کہ وہ مینا کے خیمے میں آباء و اجداد کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں کرتے۔ تو میں نے دیکھا کہ مینا کے خیموں میں وہی لوگ جاتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں پیسہ، میرے وہاں اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے اتنے دکانیں ہیں، میرے اتنے رقبے ہیں، میرے اتنے پلاٹ ہیں، میرے اتنے پلازے ہیں۔ تو وہ مشرکین مکہ کی ٹرو کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح شام لگے ہوتے ہیں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جن کا خوف نکالنے کے لیے اور جن کے امیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے مینا، عرفات، مزدلفہ گئے تھے تاکہ اللہ کی عظمت ہے وہی پھر بھر گیا۔ تو اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات کے اندر اللہ کی بے پایہ عظمتوں کے مناظر پڑھیں کہ تمہارا رب وہ ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، جس کا ارادے کا نام وجود ہے۔ علماء نے لکھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ دنیا کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہمیں چائے بنانی ہے تو ہمیں چینی بھی لانی پڑے گی، پتی بھی لانی پڑے گی، اور دودھ بھی لانا پڑے گا، پانی بھی لانے پڑے گی، گیس بھی لانے پڑے گی، برتن بھی لانے پڑیں گے، کپ بھی لانے پڑیں گے، کتنی چیزیں، بے شک وزیر اعظم ہے، بے شک امام کعبہ ہے، بے شک محدث وقت ہے، اس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا ضرور پڑتا ہے۔ اور کائنات میں ایک ذات ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کی باتیں اتنی کریں کہ کسی غیر کی باتوں کا دل میں، جس طرح دوپہر کے وقت سورج چمک رہا ہو اور ایک آدمی کہ میں زیرو کا بلب جلا کے چلوں تو زیرو کے بلب کی دوپہر کی روشنی میں کوئی چمک نہیں ہوتی۔ اللہ کی باتیں اتنی کرو کہ کائنات کے کسی صدر، وزیر، جنرل، کرنل، ایم پی، ایم این اے کی ایسی طاقت ہو جو سورج کے مقابلے میں زیرو کے بلب کی ہوتی ہے، نظر ہی کوئی نہیں۔ پہلی صدی میں جو ایسے چڑھے ہیں صحابہ اور اٹھے ہیں اور لشکر چلتا گیا اور کسرا، کیسرا، خاقان چین کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے گئے، تو اس کے پس منظر میں طاقت کیا تھا؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہمیں زندوں کا خوف، مردوں کا خوف، قبروں کا خوف، شجر کا خوف، حجر کا خوف، افسر کا، اتنے ہمارے دلوں میں خوف کے گھونسلے ہیں کہ مت پوچھو۔ ضرورت ہے اس دور میں مسلمانوں کو بال و پر عطا کرنے کی، طاقت دینے کی۔ ہماری طاقت، اقبال کہتے ہیں نا اپنی ملت پر قیاس قوم مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کسی کی عزت ہوگی 22 گریڈ کے، کسی کی عزت ہوگی جنرل سے، کسی کی عزت ہوگی رقموں سے۔ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کو ان روایتی سود و زیاں کے پیمانوں پہ نہ پرکھو۔ مسلمان کی طاقت کا، عزت کا، رفت کا پیرامیٹر لٹمس پیپر اور ہے، اور وہ ہے کہ مسلمان کی کل طاقت اور عزت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 260 میں 2 واقعات ہیں، میں صرف وہ سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ کی عظمت۔ میں نے پہلے بات کی نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے، ہر چیز ازلی ہے، ہر چیز ابدی ہے، ہر چیز دائمی ہے، ہر چیز اکمل ہے۔ اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، خواہش کا نام تکمیل ہے۔ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جس کے متعلق چاہے۔ اللہ کی ہاں کو نہ میں کوئی نہیں، اللہ کی نہ کو ہاں میں کوئی نہیں۔ بیماری سے صحت، غربت سے دولت، پریشانی سے قرار، ذلت سے عزت اور اندھیرے سے اجالا پیدا کر دے۔ اللہ قادر ہے اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے۔ اللہ کائنات کی کسی مخلوق کی طرف ملتمس نگاہوں سے نہیں دیکھتا، جو چاہے۔ اس وقت جو مانگتے بنے پھرتے ہیں، ہم فقیر بنے پھرتے ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سوال کرنا چھوڑ دو ہمیشہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ جس پہ ناراض ہوتا ہے اس کے دل میں بندوں کے سوال کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ اگر سوال کے عادی بن گئے بندوں سے تو پھر یہ سوال کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قدم قدم پہ کشکول آنکھیں بن جائیں گی، لہجے فقیر بن جائیں گے، ہاتھ بھکاری بن جائیں گے، پورا وجود نچڑ جائے گا اور آدمی بے وقت ہو جائے گا۔ گنے کے بیلنے کے اندر سے نکلنے والے گنے کی طرح آدمی کھوکھلا ہو جاتا ہے، نچڑ جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے سوال کرنا اگر مخلوق سے کیا جائے، اور سب سے عظیم کام ہے سوال کرنا اگر اللہ سے کیا جائے۔ اللہ سے سوال کیا جائے تو عزت عزت ہے، مخلوق سے سوال کیا جائے تو ذلت ذلت ہے، رسوائی۔ آدمی نچڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے مت پوچھو، رنگ پیلا، شاخ بیض کی طرح کانپنا، ہلدی کی طرح رنگ، آدمی بے وقت ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ مخلوق سے سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب کیا کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن کی تفسیر میں بعض قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ کاف اور نون یہ 2 حرف ہیں، دونوں حرف مل کر ایک لفظ بنتے ہیں کن۔ کاف حرف ہے،
نون حرف ہے. یہ دونوں ابھی میں آپ کو سمجھ یہ کہنے لگا ہوں, کاف ایک حرف ہے, نون ایک حرف ہے, ان دونوں کو ملایا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے کن. میں آپ میں سے کسی سے کہتا ہوں کہ سٹاپ واچ لے کے بیٹھو, جب میں کاف اور نون کو حرفوں سے لفظوں میں کنورٹ کروں تو آپ نے بتانا ہے کہ کاف جب نون کے اندر ضم ہوا تو کتنا وقت لگا, تو آپ حیران ہو گئے کہ کوئی منٹ نہیں, سیکنڈ نہیں, مائکرو سیکنڈ نہیں, کون. تو کسی کو آ جا کے پتہ چلا کہ کاف نون میں کون, تو وہ کہنے کہ اتنی تیزی کے ساتھ کاف نون میں ضم ہوا کہ دنیا کا کوئی حساس آلہ اس کاف اور نون کے درمیانی وقت کو ماپ نہیں سکتا. مفسرین نے لکھا کہ وقت تو ہے نا, جب میں نے کاف اور نون ملایا کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے, یہ وقت 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ نہیں, 1 مائکرو سیکنڈ نہیں, لیکن وقت کا کوئی حساس پیمانہ تو ہے نا جو میری ماپ نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم, اس کاف اور نون کے درمیانی وقت سے خربوں گنا کم وقت میں اللہ اس جیسی اربوں کائناتیں بنا کے توڑ کے بنا کے پھر بنا سکتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کے ارادے اور تکمیل کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا. کاف اور نون کا درمیانی وقت سے کروڑ گنا کم وقت میں, یہ بھی میرا ایک محدود ترین میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس اس سے کم وقت کوئی نہیں, لفظ کوئی نہیں. کاف اور نون کے درمیانی وقت سے 1 ارب گنا کم وقت میں, جو کہ یہ بھی نہیں ملا, ماپا نہیں جا سکتا, اس سے 1 ارب گنا کم وقت میں اللہ اس جیسی خربوں کائناتیں توڑ کے بنا کے پھر توڑ سکتا ہے. یہ ہے اللہ. اس کی بات کرو جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا, جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, جس کے ارادے کا نام وجود ہے, جس کی خواہش اتنا مبدی باری تو جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو دل خوف سے نکل جاتا ہے, اللہ لرزے سے نکل جاتا ہے, پھر آدمی کبھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا ساحران موسیٰ ہے, فرعون نے اپنے جادوگر بلایا کہ تم مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا یہ آپ رسیاں پھینکو, تو انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ پھینکو. جادوگر نے کہا پہلے آپ پھینکو, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے میں نہیں کرتا تم کرو. انہوں نے رسیاں پھینکی اور درباریوں کو لگا کہ جیسے سانپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پھینکا, اپنا عصا پھینکا تو وہ ساری رسیوں کو نکل گیا. جادوگر جان گیا, وہ جادو کی ساری قسموں سے آگاہ تھے. انہوں نے کہا جو موسیٰ نے کیا ہے جادو نہیں ہے, سم تھنگ ایلس, کوئی اور چیز ہے. وہ فوراً اسی منظر کو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اب چند لمحے کا ایمان ہے, پہلے کوئی جدی پشتی خاندانی نہیں, یہ کوئی پیر ہیں فقیر ہیں, نہیں جدی پشتی نہیں. تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے متحارب ہیں, رقیب ہیں, جگڑنے کے لیے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی رسی کو دیکھا, انہوں نے کہا جادو نامی چیز نہیں ہے, چونکہ جادو کی جتنی قسمیں ہم جانتے ہیں, یہ جو موسیٰ کے عصا نے رول پلے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ نبیوں کا حصہ ہے. یہ کہہ کر ایمان لائے. تو کہنے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے. اور فرعون کو ناز تھا, وہ شکست دینے کے لیے آیا تھا اپنے جادوگروں کے ذریعے موسیٰ کو. جب موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین ایمان لائے تو اس پر فرعون ایک استعار ہے, سمبولک ٹچ ہے. فرعون ظلم کا, تشدد کا, جبر کا, بربریت کا, دجل پن کا ایک استعار ہے. تو فرعون نے کہا تم جانتے ہو تم نے یہ کیا کیا, میں نے اپنی عزت کے لیے, فتح کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے تمہیں مقابلے میں میدان میں اتارا, تم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مان کر تم نے میری شکست کا اعلان کر دیا. جانتے ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کیا ہوگی؟ کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پاؤں کاٹوں گا. یہ شدت کے اندر انہوں نے کہا جو چاہو کر گزرو. اب دل کے اندر سے مخلوق کا خوف ختم ہو گیا. اللہ چاہے تو چند لمحوں کے بیٹھ جائیے, اللہ چاہے تو چند بیٹھا جو بھائی بیٹھ سکتے ہیں کرسی کے بغیر وہ بے شک نیچے آ جائیں, کرسی والوں کو کرسی دے دیا کریں, ادھر آگے ہو جائیں. تو اللہ چاہے تو چند لمحوں کے اندر وہ ایمان دیتا ہے کہ فرعون جیسے جابر اور متکبر کے سامنے اس دور کے جادوگر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جب جو چاہے کر گزرو, دائیں بازو کاٹو, بائیں پاؤں کاٹو, دائیں پاؤں کاٹو, بائیں بازو کاٹو, زندہ کھال اتار دو, سولی پہ لٹکا دو. اب دل سے غیر اللہ کا خوف نکل گیا. یہ جو جھاڑو پھر جاتا ہے, اور جس طرح خواتین گھروں میں آتی ہیں اور مکڑی کے جالے ہوتے ہیں, وہ بغیر تکلف کے, تھکن کے, تسنوں کے جھاڑو پکڑتی ہیں اور جا کے مکڑی کے جالے اتار دیتی ہیں. لا الہ الا اللہ اگر حقیقت کے ساتھ اتر جائے تو دل کی دنیا میں غیر اللہ کے لگے ہوئے جالے یوں اتر جاتے ہیں. نہ ڈپریشن ہوتی ہے, نہ ٹینشن ہوتی ہے, نہ سوسائڈ ہوتی ہے, نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میرا تعلق اس ذات سے ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اس کی قدرتیں ہمارے سامنے, ہمیں ڈی سی کا پتہ ہے, ایس پی کا پتہ ہے, ڈی آئی جی کا پتہ ہے, آئی جی کا پتہ ہے, صدر کا پتہ ہے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات میں جو ظفر علی خان نے کہا تھا ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان مسلسل اللہ کی باتوں کو سننے سے, سوچنے سے, دیکھنے سے. مسند احمد کی ایک روایت ہے, ایک بیٹھا تھا صحابی, اس نے کہا اللہ کی تعریف کی جائے. اب اللہ کی تعریف کے لیے جو چیزوں کی گنتی اس نے سوچی,
ریت کے ذروں کے برابر، آسمان کے تاروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور بارش کے قطروں کے برابر، اور پہاڑ کے کنکر کے برابر. تو وہ سارا سوچتا گیا کہ اتنی تعریف کروں اتنی تعریف کروں. تو وہ سوچتا گیا کہ ریت کے ذرے تھوڑے ہیں اللہ بڑا ہے، درختوں کے پتے تھوڑے ہیں اللہ بڑا ہے، بادل کے قطرے تھوڑے ہیں اللہ بڑا ہے، پہاڑ کے کنکر تھوڑے. حتیٰ کہ وہ سوچتا گیا کہ میں اللہ کی عظمت، قدرت، طاقت کو کیا کہوں. آپ بلاخر تھک کے کہنے لگا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہ تو اتنا بڑا جتنا تو جانتا ہے اور تیرا چہرہ بڑا ہے. فرشتے جو دائیں طرف لکھنے والے نیکی والے، تو اس نے کہا، اس نے ایک فکر بولا یا رب لک الحمد، اللہ تیری تعریف، کما ینبغی لجلال وجہک، جتنا تیرا وینبغی. تو اس نے دائیں والے نے پوچھا بائیں والے سے، تمہیں کو پتہ ہے اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے شان؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا، اس نے فکرہ یہ کہا ہے کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جتنی تیری بادشاہت بڑی، جتنا تیرا چہرہ بڑا، اتنی تیری تعریف. تو نیکی والے فرشتے نے برائی والے فرشتوں کو کہا میں نے ثواب لکھنا ہے، اب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا ہم محیط وہ محاط، ہم محدود وہ لا محدود، ہم عابد وہ معبود، ہم بھلا اللہ کی بڑائی کیسے کر سکیں؟ تو اس نے کہا پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا پھر یوں کرو، اترکو حاضی حتی یلقانی فاجزیہ بہ. دونوں پھر اللہ کے پاس چلے گئے. یا رب ان عبدک قال مقالۃ لا ندری کیف نکتبانھا، اللہ تیرے ایک بندے نے جملہ بولا اور ہماری قلموں کو شکستہ کر دیا، ہمارے علم کو بانج کر دیا، ہماری طاقت کو مفلوج کر دیا. اللہ نے جاننے کے بعد پوچھا ماذا قال عبدی، کیا کہا میرے بندے نے جس کی وجہ سے تمہاری قلم ہے، تمہارا علم، تمہارا فہم، تمہاری طاقت اور تمہاری صبوحیت، قدرت، وہ سارے ختم ہو گئے. تو کہنے کہ وہ اللہ، یا اللہ وہ کہہ رہا تھا اللہ تو اتنا، تیری تعریف جتنا تو بڑا ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ تو کتنا بڑا ہے، تیری طاقت کتنی بڑی ہے تیری. اب وہ ذہن میں سوچتے رہے، ریت کی ذرے، بارش کے قطرے، پہاڑوں کے کنکر، درختوں کے پتے، وہ سارے اللہ کے سامنے محدود سے محدود تر ہوتے چلے گئے اور اللہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا. تو اللہ کریم نے فرشتہ جو دائیں نیکی لکھنے والا اس کو کہنے لگے اترکو حاضی حتی یلقانی فجزیہ بہ، جو اس نے کہا وہی لکھ دو. قیامت والے دن اس جملہ بولنے والوں کو میں اپنی بڑائی بھی دکھاؤں گا، اپنی بڑائی کے شان نشان نیکیاں بھی عطا کروں گا. اتنا آدمی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی عظمت آ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم آدمی اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا بے نیاز ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، بہلا نہیں سکتی، خرید نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی. آدمی ہے کہ ہمالیہ سے اوپر چلا جاتا ہے، سریا سے اوپر چلا جاتا ہے، تحت الثری سے نکل کر سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ چلا جاتا ہے. کب؟ جب اللہ دل میں آئے تو. اور جب اللہ دل میں نہیں آتا تو پھر رینگتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، ٹیکسی کرتا ہے، زمین پہ بھاگتا ہے. آپ دیکھیں جہاز زمین پہ کتنا بھاگتا ہے اور ہوا میں کتنا اڑتا ہے. اللہ کی عظمت آدمیوں کو ہواؤں میں اڑا کے لے جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ میرے محبوب ان کو بتاؤ میں کتنا عظیم ہوں، میری قدرت کتنی عظیم ہے، میری طاقت کتنی عظیم ہے، میرے اختیارات کتنے عظیم ہیں. اب اس کو جانتے ہیں کہ مجھے نہیں، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی سامی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے اختیارات ہیں. تو آدمی منہ پھول جاتا ہے، پھر تعلق بنانے کو دل کرتا ہے، سلام کرنے کو دل کرتا ہے، آٹوگراف لینے کو دل کرتا ہے، فون لینے کو دل کرتا ہے، جی حضوری کو دل کرتا ہے، اس کو بلانے کو دل کرتا ہے، اس کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، گروپ فوٹو لینے کو دل کرتا ہے اور آٹو لینے کو دل کرتا ہے. کیوں؟ بہت بڑی پارٹی ہے، کام ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بتاؤ میں کتنا بڑا ہوں. یہ کم نصیب ان کی باتیں کرتے ہیں جو کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کے، تھکن دور کرنے کے لیے نیند کے، اور اپنی اولاد کے لیے میاں بیوی کے. یہ محتاجوں کی عظمت سے ان کے دل لبریز ہوئے پڑے ہیں، کباڑ بنے پڑے ہیں. ان کے دلوں میں جھاڑو پھیرو، مکڑی کے جالے اتارو، ان کو بتاؤ میں کون. او کلذی مر علی قریہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ کریم نے بتایا کہ میں کون ہوں. ان کو بتاؤ میں کون. میں نے ایمان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے قرآن کی آیات یا پھیلی کائنات. قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کو بتاؤ میں کون ہوں، کہ یا اللہ آپ کون ہیں. او کلذی مر علی قریہ، قرطبی کی روایت. میرے محبوب ان کو سناؤ عزیر علیہ السلام کا قصہ. عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے تبلیغ کے لیے خچر پہ نکلے، پونے میں روٹیاں باندھی، برتن میں پانی لیا، خچر کو پکڑا اور نکل کے چلے. آگے راستے میں ایک بستی سے گزرے تو بستی پہ حملہ کیا بخت نصر بادشاہ نے. چھتیں نیچے آ گئیں، جڑیں اوپر ہو گئیں. تو بخت نصر اس بستی کو دیکھ کے عزیر علیہ السلام کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا جب مکان پہچان سے نکل گیا، در، دروازے، روشن دان، کھڑکیاں وہ پہچان میں نہیں ہے. تو جو دب جانے والے ان کے گردے، بال، کھال، پھیپھڑے، انگ کیا ہوگا. تو یہ کہہ کر عزیر علیہ السلام نے دو دیواروں کے درمیان ٹیک لگائی، گدھے کے لیے کھونٹا گاڑا، وہاں گدھے کو باندھا، پونا کھولا، اوپر کھجور، ان پاس انگور تھے، انگوروں کو نچوڑا روٹی کے اوپر تاکہ انگوروں کا شیرہ روٹی کے اندر چلا جائے، وہ ایک بسکٹ بن جائے. یہ کہہ کے ٹیک لگائی، ادھر دیوار کے ساتھ پاؤں لگایا. اس دیوار کے دیواریں زخمی، شکستہ، پامال، کھنڈرات، اجڑے ویرانے، بخت نصر کی بربادی کی علامات. تو عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کوئی دیوار نہیں، در نہیں، چھت نہیں.
نہیں، روشن دان نہیں، مکان نہیں، مکین نہیں. تو کہنے کہ او کلذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان بے سخت کا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ جو دب گئے، پریس ہو گئے، ہڈیاں بن، کچمر بن گیا، سینڈوچ بن گئے، ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ کہا اور ایسے ٹیک لگائی اور اللہ نے ان کو سلا دیا. اب روٹی گود کے اندر ہے، شیروں پر چل رہا ہے، پانی کا ڈھکن کھلا پڑا ہے، گدھا ساتھ باندھا ہوا ہے، دیوار ایک کو پاؤں لگ رہے ہیں، دوسری دیوار کو پیٹھ لگ رہی ہے، اور عزیر علیہ السلام سو گئے. سو کے جو آنکھ کھلی تو اللہ نے جگانے کے بعد پوچھا یا عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے انگڑائی لی. جب سوئے تھے تو سایہ جسم کے نیچے تھا، جاگے تو سایہ پھسل کے آگے آ چکا تھا. تو انہوں نے سائے کے پھسلنے کو، جسم کی انگڑائی کو، وجود کی تھکن کے زائل ہونے کو دیکھ کر کہا لبثت یوما، اللہ آئے تو اتنا سوئے لگتا ہے 24 گھنٹے سو گیا. پھر جب دیکھا کہ سایہ تھوڑا سا ہے اور روٹی کے کناروں پہ شیرہ بھی جذب نہیں ہوا، شیرہ انگور کا روٹی کے اوپر پڑا ہے، گرم روٹی میں شیرہ جلدی ڈیزالو ہو جائے، اندر چلا جاتا ہے. شیرے کو چکھا میٹھا، روٹی کے کناروں کو ٹچ کیا تو گرم، پانی کو دیکھا تو گرد و غبار سے پاک. فوراً کہنے کہ آؤ باز جاؤ، اللہ ایسے جملہ نکل گیا 24 گھنٹے، میں تو پل دو پل سویا ہوں، ورنہ اگر زیادہ سویا ہوتا تو شیرے کا حال، روٹی کا. تو اللہ نے کہا اچھا کیا وجہ کیا بنی یہ یو ٹرن لینے کی؟ کہ پہلے کہا لبثت یوما، پھر کہا او باز یوم، دن سویا، پھر کہا یا اللہ روٹی گرم ہے، شیرہ اوپر ہے، پانی صاف ہے، جس میں تھکن ابھی اتری ہے. اللہ کہے کہ میں تمہیں بتاؤں تم کتنا، یہ اللہ بتا رہا ہے قدرت مجھے اور آپ کو کہ ڈرا نہ کرو، خوف نہ کھائے، جتنی متعدی مرض ہو، جتنا لمبا قرض ہو، جتنا عجیب خوف ہو، جتنا بھی ہو، اللہ کی قدرت کے سورج جب طلوع ہوتے ہیں تو لوگوں کے خوف کے چراغ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتے ہیں. دوپہر کے وقت کوئی نہیں وقت والا کہتے ہیں کہ بجلیاں بجھاؤ، بجلیاں بجھاؤ، سورج کی موجودگی میں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کی عظمت کے آفتاب جہاں تاب جب طلوع ہوتے ہیں دلوں میں تو پھر لوگوں کے خوف کے چراغ آٹومیٹیکلی بے وقت، بے تنویر ہو جاتے ہیں، بے توقیر ہو جاتے ہیں. تو عزیر علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ او باز یوم، یہ اللہ نے کہا نہیں بل لبثت مئۃ عام، تمہیں تو سوئے ہوئے 100 سال گزر گئے. اب 100 سال میں کتنی گرمیاں، کتنی سردیاں، کتنی بہار، کتنے خزاں، کتنی رتنیں، کتنی تپش، کتنی آندیاں، کتنی باران رحمت. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو عزیر کی گود میں رکھے ہوئے پونے کے درمیان تیرتے ہوئے شیرے کے اوپر موسموں کو سٹاپ واچ لگا دیا. صدی کے بعد روٹی کے کنارے گرم، شیرہ اوپر تیر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بتاؤ تمہارا رب یہ ذات ہے. او کلذی مر علی قریہ وہی. اب یہ چیزیں عقیدے کو ایمان بناتی ہیں، ورنہ ہم عقیدے کو نعرے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. اللہ کے ہاں عقیدہ وہ معتبر ہے جو ایمان میں ڈھل جائے، ورنہ لوگ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہے. تمہارا عقیدہ تمہاری تجارت میں نظر آتا ہے، زراعت میں نظر آتا ہے، بے حیائی کے وقت جھکنے کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، سخاوت میں نظر آتا ہے. اگر تمہارا عقیدہ تمہارے اعمال کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا تو تمہیں عقیدہ وہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ وہ عقیدہ نہیں ہے. ورنہ عقیدے اگر بیج ہو، زمین نرم ہو، پانی اچھا ہو، بیج جاندار ہو تو کونپل نکلنی چاہیے. اگر عقیدہ مضبوط ہے، دل کی زمین نرم ہے تو اعمال کی کونپلیں نکلنی چاہیے. ورنہ عقیدے پہ ناز کرنے والے کئی لوگ پائے عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ جب تک اعمال کی ہریالی میں ڈھلے نہ اس وقت تک عقیدہ آسمان پہ معتبر نہیں ہے. سم تھنگ از رانگ ان دی باٹم، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے. عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، تمہیں تو 100 سال. اب صدی میں چوتھی نسل بالغ ہو جاتی ہے. اب یوں سمجھے کہ 20 سال میں اگر شادی ہو، پھر دوسری اولاد، پھر تیسری، چوتھی نسل بلوغت کے بعد شادی کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے. ان کے بعد روٹی گرم ہے، شیرہ اوپر ہے، پانی صاف پڑا ہے. اللہ نے کہا وانظر الی حمار، گدھے کی طرف دیکھ تو ایک بہت سیدھا ہڈی، اس کو ہاتھ لگایا تو وہ گر گئی. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، عزیر تیری یہ روٹی، پانی، صدی، سونا، دروازے، کھیڑ، اس کو ہم لوگوں کے لیے عبرت بنا کر ان کے دلوں سے خوف کے جھاڑو نکالیں گے، خوف کے تنکے دور کریں گے، خوف کے وہ جو بنے ہوئے جالے دور کریں گے. تک گھبراؤ نہیں، یہ کون سے مسئلے ہیں جو تم مسئلے لے کے بیٹھ گئے. اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام کو کہا وَلَنَجْعَلَكَ، ہم تمہیں ایک نشانی بنائیں گے. اب دیکھ ذرا گدھے کو، تو وہ زمین کے اوپر ہوا میں کچھ جرجری، کہیں سے گوشت، کہیں سے کھال، کہیں سے بال، کہیں سے سونپ، کہیں سے سر. دیکھتے دیکھتے گدھا کھڑا ہو گیا. جب گدھے نے سر کو ہلایا تو عزیر علیہ السلام نے گود کو طرف دیکھا تو روٹی کے کناروں پہ کائی جم گئی، شیرہ ٹھنڈا ہو گیا، پانی میں گرد و غبار آ گیا. اب اللہ نے 5 فٹ کے فاصلے پہ موسموں کو کھڑا کر دیا اور صدی کے کھڑے ہوئے موسموں کے سٹاپ واچ کو چلا دیا. اللہ کہتا تمہارا رب یہ ہے کہ چاہے تو 100 سال کے بعد مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دے اور چاہے تو 100 سال میں بغیر ڈیپ فریزر کے روٹی کو گرم رکھے، شیرے کو تروتازہ رکھے. جب عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ گدھا کھڑا ہو گیا، اس نے آواز نکالی، روٹی کے کنارے طے ہو گئے، شیرہ جذب ہو گئے، تو پھر بے سخت کہنے لگے واہ
فعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں جان گیا تو سارے ہی کام کر سکتا ہے۔ کہا میرے محبوب ان کو یہ باتیں سناؤ تاکہ ان کو کہو ہر بیماری کا علاج اللہ کے پاس ہے، ہر فاقے کا علاج اللہ کے پاس ہے، ہر مسئلے کا علاج اللہ کے پاس، ورنہ ٹینشن، ڈپریشن، سوسائڈ اتنی بڑھ جائیں گی جس طرح کہ آپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب دوائیاں نہیں ہے، اس کا ECT نہیں ہے، اس کی ریز نہیں ہے، اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہے، ہر خوف کا اصل حل اللہ کی عظمت کے مذاکرے ہیں۔ اسی کے ساتھ 260 نمبر آیت بڑی خوبصورت آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں دریا کے کنارے، ایک انسانی لاش کو دیکھا، وہ ناف تک پانی کے اندر ہے، ناف سے اوپر سر تک پانی کے باہر ہے، آدمی اس طرح مرا پڑا ہے۔ جو پانی کے اندر ہے، شفاف پانی کے اندر آبی جانور وہ ناف کے تک نیچے والے حصے کو کھا رہے ہیں، کچھوا کھا رہا ہے، مچھلی کھا رہی ہے، مگرمچھ کھا رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ جو خشکی کا حصہ ہے اس کو خشکی کے گوشت جانور کھا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش کتنے حصوں میں، کتنی قبروں میں تقسیم ہو رہی ہے، کچھ مچھلی نے کھائی، کچھ مکوڑے نے کھائی، کچھ چھپکلی نے کھائی، کچھ کیڑے نے کھائی، کچھ کتے نے کھائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایک آدمی کی لاش اتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی، پھر کوئی دریا میں چلی گئی، کچھ ہواؤں میں چلی گئی، کوئی زمین پہ چلی گئی۔ تو کہنے لگے یا اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، اللہ مرنے والوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی ایک آدمی میں اس کے سیف دفن ہوا تھا 1000 قبروں میں، کہ ایک آدمی کی قبریں در قبریں کچھ پانی میں چلی گئیں، اس کو اون نہ کھایا، کھاتے کھاتے مر گئیں۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یا رب کیف تحیی الموت، اللہ تو مرنے والوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، تمہیں یقین نہیں ہے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 260، کہ اللہ یقین تو ہے لیکن دل اطمینان پکڑ لے گا کہ مرنے والے جب کوئی گردہ گیا، کوئی کھال گیا، کوئی بال گیا، کوئی مچھلی گئی، کوئی ہوا گئی، تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، الگ الگ قبیلے کو موروں کو، طوطوں کو، فاختوں کو، مینوں کو، کبوتروں کو، کوئلوں، الگ الگ، فسرہن الیک، ان کو اپنے پاس رہ کے دوست بنا۔ بعض پرندے ہوتے ہیں جو سیٹیوں پہ آواز پہ لگ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چکور ہوتے ہیں، مور ہوتے ہیں، تیتر ہوتے ہیں، کبوتر ہوتے ہیں، یہ لگ جاتے ہیں، ان کو عادی بنا۔ پھر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر، گردن قرطبی کے بقول گردنیں اپنی گود میں رکھ لے، 4 الگ قسم کے پرندے، باقیوں کا قیمہ بنا، قیمے کو شیک کر، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، 4 پہاڑوں کی چوٹی پہ ملا ہوا قیمہ رکھ کے آ جا۔ پہاڑ دور سے قریب لگتے ہیں، قریب جائیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں ایک قیمہ بنایا، بال، کھال، گردے، دل، پھیپھڑے، وین سارا مکس کر کے 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ کے آگے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب ان کو بلاؤ کہ یا اللہ ان کا تو کوئی سلامت ہی نہیں، کب بلاؤ تو صحیح۔ اب ابراہیم علیہ السلام عادی تھے، پرندوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو بلایا تو کسی پہاڑ سے کچھ نکلا، کسی سے کچھ نکلا، ہواؤں میں اڑتا اڑتا پرندہ بنا، اور چھوٹے چھوٹے پاؤں کے ساتھ، بغیر گردن کے، رشتے ہوئے خون کے ساتھ چلتا چلتا قرآن کے بقول ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خود ان کا قیمہ بنایا، یاتینک سعیا، چلتے ہوئے ہے، ایسے نہیں کہ اڑ کے ہے، کہ چلتے ہوئے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ میں نے تو خود دیکھا تھا، ان کا سارا کچھ قیمہ بنایا، مکس کیا، کیف تحیی الموت، کیسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ اللہ کہے کہ دیکھ لیا پہاڑوں کی چوٹیوں پڑے ہوئے کس طرح ریزہ ریزہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قرطبی لکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو اللہ اپنی قدرت پہ بے پایاں یقین کا رس ڈال رہا ہے، تو چلو میں تھوڑا سا اور ہی کر لوں۔ گردنیں ان کے پاس تھی، ان جو پرندہ سامنے آیا 4 الگ الگ قسم، انہوں نے اس کی بجائے دوسرے پرندے کی گردن آگے کر دی، اس نے پروں کو ہلایا اور پیچھے ہو گیا، نہ آنکھ نہ سر نہ قطرہ، اور پیچھے ہٹ گیا کہ یہ گردن میری نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس گردن کو رکھ کے دوسری گردن کو آگے کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر تیسری گردن، اب چوتھی گردن جو جینن اسپیئر پارٹ تھا اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چانس کوئی نہیں، وہ کیا اور وہ گردن لگی، اور پھر پرندے نے آنکھوں کو ہلایا اور کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گھر کو جانتا ہے، میرے رزق پہنچاتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تیرا رب یوں قادر ہے، اس کے سامنے کائنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا پوری کی پوری مسائلستان میں گھر جائے، 7 ارب انسان مہلک ترین بیماریوں کی زد میں آ جائیں، 1 نہیں 2 نہیں 7 ارب انسان دنیا کی مہلک ترین لا علاج مرضوں میں چلے جائیں، طبیب بھی، مسیحا بھی، آکوپنکچر بھی، علاج بالغذا بھی، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی، کوئی علاج نہ، اور کعبہ کے رب کی قسم اللہ 7 ارب انسانوں کو مہلک مرضوں سے نکالنے کے لیے صرف یہ طے کر لے شفا، تو پوری کائنات کو شفا مل جائے گی۔ ہم اس اللہ کی قدرت کو دل میں آنے دیں، رگو پے میں آنے دیں، بالوں پر میں آنے دیں، شعور میں آنے دیں، پھر ہماری اڑان دیکھنا، پرواز دیکھنا، طاقت دیکھنا، وسعت دیکھنا، عروج دیکھنا، اور جب تک یہ نہیں آئے گی تو پھر یہ پیسے کی بنا پہ طاقت، مال کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کو کہو کائنات پہ غور کرے، آیات پہ غور کریں۔ اللہ اپنی قدرتوں کے لیے کہتا ہے کہ کئی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا، میں نے اپنی قدرت تمہارے دلوں میں ڈالنے کے لیے کتنی نشانی بکھیری ہیں، وہم عنہا معرضون، اور تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون،
कई लोग ज़मीन पे मोमिन होते हैं, आसमान पे बादशाह बारगाह में मुशरिक होते हैं। क्यों? कि वो अल्लाह की कुदरत को देख कर सोचते। आपने कभी तितली देखा? मैं तो सोच रहा था कि तितली आखिर अंडे भी तो देती होगी, तौलीद भी तो करती होगी इनमें। तितली को अब तो तितली कम होगी, स्प्रे के बाद, पौधों के कम होने के बाद। बचपन में हम तितलियों को देखते थे, तितलियों को पकड़ते थे तो उंगलियों के पोरों पे तितलियों का रंग ठहर जाता था। लेकिन अगर न पकड़ें तो बारिश बरसती है, पत्तों से टकराती हैं, आपस में झगड़ती हैं। मजाल है तितली के परों पे कशीदा कारी करने वाला और तितलियों को अमले तौलीद सिखलाने वाला और अंडा सेजना सिखलाने वाला और उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस की जिन्स रखने वाला, वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। मैं सोच के हैरान होता था कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। इस वक्त दुनिया के किसी आदमी को कोई ऐसी सवारी है जो हवा में भी उड़े, समंदर पे भी तैरे, ज़मीन पे भी भागे और आबदोज भी बन जाए। तो दुनिया में कोई एक भी आज तक टेक्नोलॉजी में ऐसी सवारी नहीं बन सकी जो आबदोज का फंक्शन भी हो, सफीना आबिद का फंक्शन भी हो, F-16 का फंक्शन भी हो और प्राडो का फंक्शन भी हो। चारों फंक्शन एक गाड़ी में सिंपली इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अल्लाह कहता जोर लगाओ कि अल्लाह मुमकिन नहीं है। फिर अगर बन भी गया तो एक आदमी बहरी जहाज चला सकता है, हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज चला सकता है, आबदोज नहीं, आबदोज चला सकता है, प्राडो नहीं। चारों के ड्राइवर, चारों के पायलट, चारों के फंक्शन अलग हैं। अल्लाह कहता है बना के दिखाओ कि जी समंदर की नेचर और है, ज़ेर समंदर की नेचर और है, खुश्की का मिजाज और है, हवाओं खलाओं का मिजाज और है। अल्लाह कहता है अगर मैं बनाऊँ तो मैं एक दफ़ा अपने गाँव में गया हुआ था, बंद के ऊपर सैर कर रहा था, पत्तों में सरसराहट से खुश्क पत्ते गिरे पड़े थे। मैं डरा कि मैंने सांप ना आ गया। मेरे हाथ में लाठी थी, मैंने पत्तों को हिलाया तो उसमें छोटा सा परिंदा जो मेरी मुट्ठी के अंदर बंद हो गया। इतने में एक मलाह फिर रहा था, उसने मुझे देख के कहा कि क्या देखा आपने? मैंने कहा ये। उसने आगे देखा तो नीचे पत्तों में खौल पड़ा था। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मुर्गाबी है और इसमें 4 बड़े फंक्शन हैं। ये पानियों के अंदर भी चली जाती है, पानियों के ऊपर भी चली जाती है, ये खला में उड़ भी जाती है और ये ज़मीन पे चलती भी है। मैं हैरान हुआ कि अल्लाह करीम ने वो मशीन बनाई जो मेरी मुट्ठी में बंद होगी। जब मैंने मुट्ठी में बंद की उसकी चोंच, पर, पंजा कुछ भी बाहर नहीं था और उसके छोटे से सर के अंदर पायलट बैठा है, मला बैठा है, ड्राइवर बैठा है और उसके 1-1 किलोमीटर होता लगाएंगे और आप जो उसकी तरह नीचे चलेंगी, हवाई जहाज की तरह ऊपर उड़ेंगे, सफीना आबिद की तरह पानियों के ऊपर तैरेंगी और प्राडो की तरह। तो अल्लाह कहता है मेरी कुदरतों पे गौर करो, सिर्फ मुर्गाबी का गोश्त गर्म है, ठंडा है, ये भी देखो, लेकिन ये भी तो देखो कि इससे अल्लाह की ज़ात का यकीन, कुदरत, ताकत वो भी तो कैश करो ताकि तुम्हारे वजूद में कुछ ईमान आ जाए तो तुम्हें नमाज पे ला सके, फजर को जगा सके। अल्लाह कहता है दुनिया के किसी इंसान को कहो कि हम तुम्हें वंडा देते हैं, खाद देते हैं, हम तुम्हें चारा देते हैं, पानी देते हैं, उसे दूध निकाल के दिखाओ। तो दुनिया के किसी इंसान को रॉ मटेरियल दे दो, वंडा, रॉ मटेरियल दे दो, चारा, और इसको इसमें दूध निकालो, गोश्त निकालो, इसमें गोबर निकालो, तो मुमकिन नहीं। अल्लाह कहते हैं इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही बैन फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिशारिबीन। तुम देखते नहीं, तुम्हारे गिरद पेश गाय भी होती है, बकरी भी होती है, भैंस भी होती है, उसको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, क्या निकालते हो? उजला दूध नारे मारते हो, गहरा सुर्ख रंग का खून, बदबूदार गोबर और बेहतरीन गोश्त। अल्लाह कहते हैं कि कौन करता है? तो दुनिया का कोई। मैं कभी सोचता हूँ अमेज़न का जंगल कितना बड़ा जंगल है, उसमें कितने बड़े दरख्त हैं, दुनिया की कोई काउंटिंग अमेज़न के जंगल के अंदर लगे हुए दरख्तों की काउंटिंग नहीं कर सकती। और हर दरख्त पे कितनी शाखें हैं, सोच पे बिजली गिरती है, और हर शाख पे कितने पत्ते हैं, दिमाग पे राशा आ जाता है, तकल्लुफ दिमाग उबलने लगता है। लेकिन अगर अमेज़न के जंगल के अंदर का एक पत्ता गिर जाए और 7 अरब इंसानों को कहा जाए उसको जोड़ के फिर हरा भरा कर दो, तो ये नामुमकिन है। हमारा रब कितनी ताकतों का मालिक है। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि कच्ची मिट्टी को पानी के ऊपर खड़ा करना ये मुमकिन नहीं है। मैं एक दफ़ा तौरात पढ़ रहा था, MA के दिन में उसमें लिखा, मेरे बंदे तू उस वक्त कहाँ था जब मैं मिट्टी और पानी में सुलह करवा रहा था। यानी पानी ज़्यादा होगा, मिट्टी कम होगी तो गल जाएगी, मिट्टी ज़्यादा होगी, पानी कम होगा तो चूस लेगी। अल्लाह वो ज़ात है जो सदियों से कच्ची मिट्टी को पानी पे खड़ा करता है, 50 गज, 20 गज, 100 गज के फासले पानी निकल आता है। अल्लाह कहता है वो कौन ज़ात है जिसने जन्म जन्म के जद्दी पुश्ती दुश्मनों में सुलह करवा दी, मिट्टी पानी के ऊपर खड़ी है। अच्छा, किसी इंसान को मैंने डिस्टम्पर करता हूँ, क्या बारिश उस पर बरसे, गर्मी उस पर बरसे, आंधी उस पर रगड़ा है, तो चारों चीज़ें अगर एक वक्त किस चीज़ पे पड़े तो रंग उतर जाता है। किसी को गाड़ी खड़ी कर दो धूप पर, 6 महीने गाड़ी खड़ी रहे, उस पर बारिश बरसे, उस पर आंधियाँ, उस पर रगड़ करो, रंग उतर जाएगा। अल्लाह कहता है वमिनल जिबाल जुदुदुन बीज़ व हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबी बसूद। पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, मैंने कितने रंग बिखेरे, उस पर पानी आता है, उस पर रगड़ आती है, उस पर आंधियाँ आती हैं, और सदियों से सूरज की तेज़ धार किरणें बरसती हैं। मजाल है कि किसी आज तक किसी पहाड़ का रंग उड़ गया हो, फीका पड़ गया हो। अल्लाह के तुम्हारा रब वो है बेज़ायका ज़मीन से ज़ायके। अच्छा देखो ना, आम से
ملک شیک بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب ہم آم کی گٹھلی کاشت کرتے ہیں کڑوی, جب تنا نکلتا ہے کڑوا, جب شاخیں نکلتے ہیں کڑوی, جب پتے نکلتے ہیں کڑوے, جب بور نکلتا ہے کڑوا, جب املی بنتی ہے کڑوی, تو جڑ سے لے کر چوٹی تک کڑوی. پھر جب جون کا مہینہ آتا ہے تو پیلے رنگ کا آم تیار ہوتا ہے, اس کو جب ہم نرم کرتے ہیں بالٹی میں رکھتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں, لاکھ کھولتے ہیں, پھر جب اس کو منہ پہ رکھتے ہیں تو لگتا ہے کسی نے دودھ, خوشبو اور شہد کو ملا کر ایک حسین پکوان ذائقہ تیار کر دیا. اس کی روٹ تلاش کرو تو اس کے جڑ کڑوی, اس کا تنا کڑوا, اس کی شاخیں کڑوی, اس کے پتے کڑوے. اللہ کہتا ہے کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنے لوگ ہیں جو میری کائنات کو جانوروں کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ مومن نہیں ہیں, اللہ کی نظر میں یہ مشرک ہیں جو میری بھری کائنات سے وٹامن لیتے ہیں, ذائقے لیتے ہیں, طاقت لیتے ہیں, تاثیر لیتے ہیں, قوت لیتے ہیں, عظمت لیتے ہیں, رنگ لیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ رنگ, یہ ذائقے, یہ خوشبو, یہ تاثیر, یہ پیکنگ, ایک انار کے دانے نکال دو کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے, یہ میں انار کے دانے, اس کو کوئی ری پیک کر کے دکھاؤ اس انار کے دانے, تو دنیا کے سارے بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر اسی دانے انار سے نکلنے والے اناروں کے ری پیک نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے اس سے ذائقہ بھی لو, رس بھی لو, طاقت بھی لو, وٹامن بھی لو, لیکن اس سے ایمان لینے کی بھی کوشش کرو, کیونکہ کائنات دراصل ایمان بنانے کے لیے طاقت خود بخود آ جائے گی, ذائقے خود بخود آ جائیں گے, وٹامن خود بخود آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں کتنے ایسے زمین پہ لوگ ہیں جو کائنات کو دیکھتے ہیں جانوروں کی نگاہ سے اور یہ اپنے تئیں مومن ہیں, اللہ کے نزدیک مشرک بن جاتے ہیں.